अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। देखी नहीं किसी ने अगर शान मुस्तफ़ा, देखी नहीं किसी ने अगर शान मुस्तफ़ा, देखे कि जिब्राईल है दरबान मुस्तफ़ा। रखे वो याद खुसरुए परवेज़ का माल, पहुँचा हो जिसके हाथ में फरमान मुस्तफ़ा। फैला हुआ है सहने अरब ताब अजम खान मुस्तफ़ा। अपनी मिसाल आप हैं यारान मुस्तफ़ा। रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से छूट जाए, छूटे मगर न हाथ से दामान मुस्तफ़ा। सब तारीफ़ें अल्लाह जल्ल शानहू वहदहू ला शरीक के लिए, जिसने अपनी कुदरत कामिला से इस कायनात को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरफ़ान की खातिर पैदा फरमाया। इरशाद फरमाया, लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाक। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम्हें पैदा करना मेरा मकसद ना होता तो मैं इस कायनात को ही पैदा न करता। बेशुमार दरूद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की खातिर, जिनकी ज़ात अक़दस इस कायनात की तख्लीक का बायस बनी। अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वल फ़ज्र व लयालिन अश्र, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल फ़ज्र की पहली 2 आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, जिसका मतलब ये है कि परवरदिगार आलम कसम खा के फरमा रहा है, वल फ़ज्र, फ़ज्र के वक्त की कसम, सुबह का टाइम, सुबह का वक्त, फ़ज्र के वक्त की कसम, व लयालिन अश्र, और 10 रातों की कसम। इसका मतलब यह है कि कोई ख़ास 10 रातें हैं जिनकी परवरदिगार कसम खा रहा है। अल्लाह जब किसी चीज़ की कसम खाता है तो मकसद ये होता है कि दुनिया के सामने उस चीज़ की अज़मत ज़ाहिर हो जाए। जब वो 10 रातों की कसम खाता है तो इसका मतलब है कि वो 10 रातें अल्लाह के नज़दीक ख़ास अज़मत वाली। फरमाया 10 रातें हैं, और उन रातों के दिनों में दामन में छुपे हुए दिन भी इस आयत के अंदर शामिल हैं। गोया ये सिर्फ रातें नहीं, उन रातों के बाद जो दिन उनके साथ जुड़े हुए हैं परवरदिगार उनको भी इस कसम में शामिल फरमाता है। यही वजह है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि यहाँ जो परवरदिगार ने 10 रातों की कसम खाई है, अल मुराद बिहा अशरो अय्याम ज़ुल्हज, तो इससे मुराद ज़ुल्हज के महीने के पहले 10 दिन भी हैं। ये रातें असल में इन 10 दिनों की रातें हैं। ज़ुल्हज का महीना जो परसों या उससे अगले दिन शुरू होगा, ज़ुल्क़ादा ख़त्म होने पर है। कल चाँद नज़र आ जाता है तो परसों एतवार को यकम ज़ुल्हज होगी, और चाँद नज़र नहीं आता तो सोमवार को यकम ज़ुल्हज होगी। ज़ुल्हज का महीना साल, इस्लामी साल का आखिरी महीना है, और इस आखिरी महीने की अज़मत क्या है
اور اس کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کی عظمت کیا ہے، آج ہم نے اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ یہ 10 دن جن کی قسم پروردگار کھاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں انتہائی عظمت والے دن ہیں۔ یہاں تک تو سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہاں یہ دن پہلے 10 دن بڑی فضیلت والے ہوتے ہیں، بڑی عظمت والے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا آگے چل کے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو کئی لوگوں کے لیے شاید یہ بات نئی ہوگی کہ یہ اتنی عظمت والے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کی اصل عظمت کا اندازہ ہی نہیں۔ ذو الحج کے پہلے 10 دن، یہ پہلا عشرہ اللہ کی بارگاہ میں بے انتہا عظمت والا ہے۔ اس میں کیے گئے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں نہایت درجہ فضیلت کے حامل ہیں۔ ان کی فضیلت اور عظمت اس کو تو ہم بیان کرتے ہیں، لیکن ایک بات میں جس کی طرف اشارہ کر دوں کہ یہ 10 دن جو افضل ترین دن ہیں، ان 10 میں جو پہلا دن ہے جسے یکم ذو الحج کہتے ہیں، یہ وہ دن ہے جس میں پیغمبر اکرم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح مولا علی سے ہوا تھا۔ پہلا دن ان 10 دنوں میں اس کا آغاز ہوا ہے سیدۃ النساء العالمین اور مولا علی کے نکاح سے۔ مگر ہم اپنی گفتگو میں آج اس نکاح کو موضوع نہیں بنا سکتے۔ وہ آپ اتوار کو یکم ذو الحج ہوتی ہے یا سوموار کو ہوتی ہے تو ٹی وی پہ صبح نور جو پروگرام آئے گا اس میں میری گفتگو آپ سن لیں گے۔ وہ صبح نور 7 بجے والا پروگرام، اس میں نکاح سیدۃ النساء العالمین ہی پر بات ہوئی ہے۔ آج ہم نے گفتگو ان 10 دنوں کی فضیلت پہ کرنی ہے، تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک سے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی حدیث کی کتاب المسند میں 5446 نمبر پر یہ حدیث درج کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل الصالح فیہن من ہذہ الایام العشر۔ سرکار نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا کوئی دن ہے ہی نہیں۔ اتنی عظمت والے یہ 10 دن ہیں کہ ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا، جب میں یہ بات کروں گا تو آپ کا فوراً ذہن جانا چاہیے اس جملے پر کہ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ سارے مہینوں میں رمضان کا مہینہ افضل ہوتا ہے، رمضان کا ہر دن سارے باقی کے دنوں سے افضل ہوتا ہے، مگر یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ کے لیے ایک بڑا سوال ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سارے دنوں سے زیادہ عظمت والے دن یہ 10 دن ہیں، ان سے زیادہ عظمت والا کوئی دن اللہ کی بارگاہ میں نہیں۔ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِيهِنَّ، اور اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے ان 10 دنوں میں تو سال کے باقی سارے دنوں میں جتنے نیک عمل کرے گا ان سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا۔ نیک عمل، عمل صالح ان 10 دنوں میں جو کیا جائے، رب کی بارگاہ میں پورے سال کے باقی ہر دن سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے وہ نیک عمل جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ میں بار بار وہ سوال پیدا کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں، وہ سوال رہے کہ یار یہ کیا بات ہے؟ ہم تو یہ ساری باتیں رمضان کے بارے میں سنتے ہیں، ان سے افضل کوئی نہیں، ان میں کیے گئے اعمال کی فضیلت بڑی ہے، یہ کیا ہے؟ جس زبان نے رمضان کی فضیلتیں بتائی ہوئی ہیں اسی زبان اقدس نے ان 10 دنوں کی فضیلتیں بتائی ہیں، اور یہ 10 دن رمضان کے مہینے کے ساتھ کیا مقابلہ رکھتے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں۔
مگر یہاں پہلے اس فرمان کو سن لیں، جب صحابہ نے یہ فرمان سرکار دو عالم کا سنا ہوگا تو ذہن میں ان کے میں بھی کئی خیال آئے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہے۔ حضور نے فرمایا ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں ہے، اور ان 10 دنوں میں جو نیک عمل کیا جائے باقی سارے دنوں میں کیے گئے نیک عمل سے زیادہ اللہ کو محبوب وہ کام ہوگا جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ اصحاب رسول حضور کا یہ فرمان سن رہے تھے، جب سنا، سنن ابو داؤد میں دوسری روایت ہے 2438 نمبر پہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کیا گیا نیک عمل ہر باقی کیے گئے نیک عمل سے افضل ہے، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر سال کے باقی دنوں میں کوئی اللہ کے راستے میں جہاد پہ نکل جائے تو جہاد تو سب سے افضل عمل ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ جہاد میں بندہ جائے، میدان جنگ میں جائے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑے، رب کا کلمہ بلند کرے اور اس کا وہ عمل بھی پیچھے رہ جائے اور حج کے 10 دنوں کے یہ عمل آگے گزر جائے۔ سرکار وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ جو کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں کا عمل سب سے زیادہ پیارا ہے، بتائیں جہاد سے بھی زیادہ پیارا ہے؟ سرکار نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا جائے تو ان دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میدان جنگ میں بندہ جا رہا ہے، دشمن کی تلوار سے تلوار ٹکرا رہا ہے، اتنا افضل کام کر رہا ہے، مگر زبان رسالت کہتی ہے جہاد بھی پیچھے رہ جائے گا، ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اس سے بھی آگے گزر جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دن کوئی کم اہم ہے؟ اتنی اہمیت کے حامل ہم رمضان کے مہینے کی قدر کرتے ہیں، ان 10 دنوں کی قدر نہیں کرتے۔ رمضان کے مہینے میں انداز و اطوار بدل جاتے ہیں، بہت سارے سرکش شیاطین چونکہ پکڑے جاتے ہیں اس لیے نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے معاملہ، ان 10 دنوں میں شیاطین نہیں پکڑے جاتے اس لیے ان کی طرف دھیان نہیں جاتا، شیطان صرف اس مہینے میں بند ہوتے ہیں، مگر عظمت کے اعتبار سے یہ 10 دن کہاں کھڑے ہیں۔ میں آپ کو جو اگلا فرمان سنانا چاہتا ہوں اس فرمان کو ذرا دھیان سے سمجھ لینا، سن لینا۔ فرمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 758، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے؟ یعدل الصیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام لیلۃ کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور ان 10 دنوں کی جو راتیں ہیں ان میں سے ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اگر ان 10 دنوں کی راتیں 9 راتیں اگر ان میں سے ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے تو اب مجھے بتائیں رمضان میں کتنی لیلۃ القدریں ہوتی ہیں؟ 1۔ ہم اسے ڈھونڈتے ہیں 21ویں میں، 23ویں میں، 25ویں میں، 27ویں اور 29ویں۔ اتنی راتیں جاگیں گے اور ملے گی آپ کو کتنی شب قدر؟ 1۔ وہاں رمضان کے پورے مہینے میں 1 لیلۃ القدر، اور یہاں 10 دنوں کے اندر 9 لیلۃ القدر کھڑی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں ان 10 دنوں کا مقابلہ کون سا مہینہ کر سکتا ہے؟ ان 10 دنوں کا جن کی ہر رات لیلۃ القدر کے برابر۔
وہاں ایک رات آتی ہے، دنیا مسجدوں میں اکٹھی ہو جاتی ہے، شب قدر کی عبادتیں کرنی ہے، ہم نے رات بھر جاگنا ہے۔ اور مجھے بتائیں ذرا ان 10 دنوں کی راتوں کو کتنی شب بیداریاں ہوتی ہیں؟ کبھی کسی مسجد میں ان 9 راتوں میں بھی لوگ اکٹھے ہوئے؟ کبھی عبادت کے لیے ان 9 راتوں کا انتخاب کیا؟ اس لیے کہ ہم نے تو زبان رسالت کا یہ فرمان نہ سنا نہ سمجھا۔ ترمذی شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، 758 نمبر حدیث، حضور کا ارشاد ہے ان میں سے ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ 9 لیلۃ القدریں ان 10 دنوں کے اندر آئیں۔ اب بتائیں ان کی فضیلت کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ دنیا پریشان ہوئی، محدث مفسر اس بات پہ لگ گئے کہ دیکھو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ 10 دن رمضان کے مہینے سے بھی افضل ہو، رمضان کا مہینہ بھی پیچھے رہ جائے۔ جب انہوں نے غور و فکر کیا، ملا علی قاری مرقات المفاتیح میں لکھتے ہیں ہم رمضان میں آنے والی لیلۃ القدر کی بات تو نہیں کرتے کہ قرآن میں آئی ہے فضیلت، مگر ہم یہ کہتے ہیں پورا رمضان کا مہینہ پیچھے رہ جاتا ہے، ذوالحجہ کے 10 دنوں کا درجہ آگے چلا جاتا ہے۔ ذوالحج کے 10 دن 9 راتیں رمضان کے مہینے سے بھی افضل ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اس لیے سرکار نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان سے زیادہ عظمت والا کوئی دن ہی نہیں۔ اتنی عظمت والے دن اور ان سے ہم غفلت میں، ہمارا دھیان ان کی طرف نہیں ہے۔ جو نیکیاں کمانے کا موسم ہوتا ہے وہ موسم گزر جائے اور ہمیں بعد میں پتا چلے یار یہ موسم تو بڑا زبردست تھا اور اس موسم میں نیکیوں کے پھول اگائے جا سکتے تھے، اور ہمیں پتا چلے اس وقت جب وہ موسم گزر جائے تو پھر پھول کیسے اگا سکیں گے۔ یہ 10 دن انتہا درجہ فضیلت والے 10 دن ہیں، ان سے غفلت نہ رکھیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا جو نیک عمل ہے، نیک عمل، وہ حضور کی صحبت میں جا کر کسی جنگ میں لڑے غزوے کے برابر درجہ رکھتا ہے۔ ان کا ایک عمل، نیک عمل، غزوے کے برابر درجہ رکھتا ہے۔ یہ 10 دن جو اعلیٰ درجے کی فضیلت کے حامل ہیں، ان کے اندر کیے گئے نیک اعمال کا درجہ کسی دوسرے مہینے کے نیک عمل سے کم نہیں آ گئی۔ ہمیں ان 10 دنوں میں عبادت کی طرف آنا ہے، عبادت کو حاصل کرنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جہاں سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ 10 دن بڑی فضیلت والے ہیں اور بڑی عظمت والے ہیں اور ان میں عبادت بڑی اعلیٰ درجے کی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمیں یہ 10 دن کیسے گزارنے چاہیے، ان میں کیا کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ 10 دن آ جائیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ من التحلیل والتکبیر والتحمید، تو کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، کثرت سے اللہ اکبر پڑھا کرو، کثرت سے الحمدللہ پڑھا کرو۔ وہ جو تکبیریں ایام تشریق میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، سرکار نے فرمایا کثرت سے یہ تکبیریں پڑھا کرو۔ کب؟ ان 10 دنوں میں۔ ہم کب پڑھتے ہیں؟ صرف 9 ذوالحج کے بعد، آگے 10 کو 11 کو 12 کو وہاں جا کر ایام تشریق میں ہم یہ تکبیریں پڑھتے ہیں۔ سرکار نے یہ تکبیریں پڑھنے کا حکم 10 دنوں کے لیے دیا ہوا ہے۔ ان 10 دنوں میں کثرت کرنی ہے، اور ان 10 دنوں میں کثرت کا ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہم نے تو کبھی نہیں پڑھی۔ یہاں ایک بات کرنی ہے میں نے، وہ ذرا آپ توجہ سے سنیے گا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو اللہ غریق رحمت کرے بڈیانہ میں تشریف لائے تھے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے وہ منظر دیکھا تھا جب وہ بڈیانہ میں تشریف لائے۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ جہاں بڈیانہ میں وہ داخل ہوئے، جو میری یادداشت میں بات ہے، میں نے جو سنا ہے، ان کے آگے آگے پھولوں کا جو نچھاور کیے گئے تھے کہ ان کی گاڑی پر، ان کی شخصیت پر
پوری سڑکوں پر پھول ہی پھول تھے اور پھول ختم نہ کیے گئے تھے، نہیں ہو رہے تھے ختم، اتنے زیادہ پھولوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ کیوں کیا گیا تھا؟ ایک عاشق سرکار دو عالم کا گزر رہا تھا راہ گزر سے، اس کے راستے میں پھول بچھائے گئے، اس پر پھول نچھاور کیے گئے۔ ہم جانتے تھے ہم میں سے کوئی محمد عربی کے ساتھ اتنا وفادار نہیں جتنا وفادار خادم حسین رضوی بن کے آ رہا ہے۔ یہی تو نظر تھی، یہی تو وجہ تھی کہ ہر کوئی گزرتا ہے، کسی کے راستے میں اتنے پھول نہیں بچھائے جاتے جتنے اس کے راستے میں بچھائے جاتے ہیں۔ کوئی عالم دین بڑا آ جائے، کیا ہم اسی طرح پھولوں سے استقبال نہیں کرتے؟ بڑا عالم دین، کیوں؟ یہ سمجھتے ہیں یہ بندہ اللہ کے دین کا پہرے دار ہے، یہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ اچھا، جسے ہم ولی اللہ کہتے ہیں، اللہ کا ولی، اس کی نشانیاں بتاتے ہوئے کوئی پوچھتا ہے جی بتائیں کیسے پہچانے کہ کوئی ولی اللہ ہے؟ یہ سوال کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا اولیاء اللہ کا تعارف یہ ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم ان کا چہرہ دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے اس کا چہرہ دیکھ کر۔ جس کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آئے اسے ولی کہتے ہیں۔ میں اسی لیے تو کہا کرتا ہوں کسی بزرگ کے مزار پہ جائیں، کسی بزرگ کی قبر پہ حاضری دیں، اور جب وہاں سے واپس آئیں آپ کے دل میں خدا کی محبت بڑھ نہ گئی ہو، اللہ کی یاد آپ کے دل میں بڑھ نہ گئی ہو، آپ سمجھ لیجئے گا ولی کی بارگاہ میں بھی گئے تھے، فیض یاب ہو کے نہیں آیا۔ یا تو مزار میں بیٹھا ہوا لیٹا ہوا ولی ہے نہیں، اور اگر وہ ولی ہے تو پھر آپ اس کی درگاہ سے کچھ لے کے نہیں آئے اگر دل میں خدا کی یاد نہیں لوٹ کے آئی۔ یہ تقاضا ہے، سرکار کا فرمان ہے، جسے دیکھو اللہ یاد آئے اسے ولی کہتے ہیں۔ اب اس سے ایک درجہ آگے بڑھ جاؤ، جسے دیکھو تو فقط اللہ یاد نہ آئے، زبان پہ اللہ اللہ کا ذکر بھی آ جائے، اب بتاؤ اس کی ولایت میں کیا شبہ رہے گا؟ کسے دیکھ کر آپ کو اللہ اللہ آتا ہے؟ کبھی ہوا ایسا کہ آپ نے کسی کو دیکھا اور اس کے چہرے کی نورانیت اور کیفیت دیکھ کر زبان پر فوراً ذکر جاری ہو گیا اللہ اللہ اللہ؟ بہت کم ہوتا ہے۔ جن چہروں کو دیکھ کر اللہ کا ذکر زبان پہ جاری ہو جائے وہ ہوتے ہیں اللہ کے اولیاء۔ اور اب یہاں دیکھیں معاملہ کیا ہے۔ یہ 10 دن ذوالحج کے پہلے 10 دن ابو ہریرہ صفا کے چبوترے پہ رہا کرتے تھے۔ جانتے ہیں نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اصحاب صفا کے چبوترے پہ مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے اور باہر بازار سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کا۔ ابو ہریرہ بازار میں نہیں جایا کرتے تھے، مگر جب ذوالحج کے 10 دن آتے تھے تو ابو ہریرہ بھی اور عمر فاروق کا بیٹا عبداللہ بن عمر بھی، یہ دونوں مسجد نبوی سے نکلتے اور کہتے ذرا لوگوں کو سبق یاد کروا آئیں جا کے۔ بازار میں جاتے، بخاری شریف کہتی ہے یخرجان الی السوق، یہ دونوں بزرگ بازار میں جاتے اور بازار سے گزرتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں لگانے لگ پڑتے۔ بخاری کہتی ہے یکبر الناس بتکبیرہما، جب یہ دونوں اللہ اللہ کرنے لگ پڑتے انہیں دیکھ کے بازار میں بیٹھا ہوا ہر شخص اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگ پڑتا۔ بازار میں بیٹھا ہوا ہر شخص اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ذرا منظر دیکھیں، ایک منظر ہے مسجد نبوی کے اندر ایام تشریق میں، ہماری مسجدوں میں بھی تھوڑی سی اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے قربانی کے دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں، جماعت کی نماز ختم ہوتی ہے تو کیا لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں؟ نہیں، ان دنوں میں ہم تکبیریں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ گونج سنائی دیتی ہے۔ کہاں؟ مسجد میں۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور یہ منظر ہے، لیکن
ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر بازار سے گزرتے ہیں تو پورا بازار گونج اٹھتا ہے، پورے بازار میں تکبیریں۔ یار وہ بزرگ جنہیں دیکھ کر زبانوں پہ رب کی تکبیریں جاری ہو جائیں، یہ ہیں وہ لوگ جن کے دم پر کائنات زندہ ہے۔ ایسے لوگوں کے وجود سے دنیا سلامت ہے۔ یہ 10 دن وہ ہیں جن میں ابو ہریرہ اپنے چبوترے پہ نہیں رہا کرتے تھے، روز ہر دن نکل جاتے بازار میں اور اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے، دیکھ دیکھ کے لوگ بھی اللہ اکبر۔ بازار کا منظر مسجد جیسا بنا ہوتا، بازار کا منظر ان 10 دنوں میں مسجد جیسا بنا ہوتا، ہر کوئی اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہا ہوتا، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ 10 دن کتنی فضیلت والے دن ہیں۔ ان 10 دنوں میں آتا ہے ایک دن جسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یہ جو یوم عرفہ ہے، عرفات کا دن، اس کی بھی فضیلت تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان 10 دنوں میں سے ہر دن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ اس کا روزہ 1 سال کے برابر ہے، لیکن یوم عرفہ 9 ذو الحج، اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا اس کا روزہ، اس کے بارے میں تمہیں بتاؤں، انی احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ و سنۃ التی بعدہ۔ سرکار نے فرمایا جب بندہ ایک روزہ، یہ 9 ذو الحج کا، عرفہ کا ایک روزہ رکھتا ہے، اس کے سال بھر کے پہلے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں، سال کے بعد کے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ کوئی عمل ایسا نظر نہیں آیا جو بعد والے گناہوں پہ بھی معافی کا قلم پھیر دے۔ کوئی عمل بھی آپ جو کریں گے، حدیث یہی کہے گی تیرے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، تیرے جو تو نے گناہ کیے تھے ان پہ معافی کا قلم پھر گیا۔ مگر عرفہ کا روزہ ایسا ہے، صرف پچھلے سال کے گناہوں پہ نہیں، تم نے ابھی کیے بھی نہیں، اگلے سال کے گناہوں پہ بھی معافی کا قلم پھر گیا۔ عرفہ کا روزہ، ایک روزہ، اور یہی عرفہ کا روزہ، اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا اس دن جو شیطان کی حالت ہوتی ہے کیا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث نمبر 2600، اس میں سرکار نے فرمایا ما رؤی الشیطان یومن ہو فیہ اصغر ولا ادہر ولا احقر ولا اغیظ منہ۔ سرکار نے فرمایا حالت شیطان کی ایسی ہوتی ہے، اس دن سب سے زیادہ چھوٹا ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ حقیر ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ ذلیل اسے کر دیا جاتا ہے اس دن میں، اور سب سے زیادہ غصہ آ جاتا ہے شیطان کو عرفہ کے دن میں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا ذلیل وہ کیوں ہوتا ہے اور اتنا غصہ اسے کیوں آتا ہے؟ سرکار نے فرمایا اسے نظر آ رہا ہوتا ہے من تنزل الرحمہ و تجاوز اللہ عن الذنوب العظام، اسے نظر آتا ہے رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، لوگوں کے بڑے بڑے گناہ پروردگار اپنی رحمت سے بخش رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے میں نے بڑا زور لگا کے یہ گناہ کروائے تھے، میں نے بڑی ہمت کر کے لوگوں کو یہ گناہوں میں پھنسایا تھا، یہ عرفہ کا دن کیسا ہے، سب پہ معافی کا قلم پھر گیا۔ وہ جو چیلنج اللہ کی بارگاہ میں کر رہا تھا، جو پہلے دن کا کر کے آیا ہوا تھا، مولا تو نے مجھے ذلیل کیا ہے، جس انسان کی خاطر تو نے مجھے ذلیل کیا ہے میں تجھے ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ تیرا فرما بردار نہیں۔ آج جب وہ دیکھتا ہے یہ جتنے گناہگار تھے معافی کا قلم ان پر پھر گیا، سب کے سب ایسے ہیں جیسے معصوم بنے ہوئے، اوپر سے رب فرشتوں کو کہتا ہے دیکھیں میرے بندے جو آج کے دن مجھے پکار رہے ہیں، ان اللہ یباہی، اللہ فخر کرتا ہے اس دن عرفہ کے دن اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں جھکا دیکھ کر، اور شیطان پر لعنت پڑ رہی ہوتی ہے اس دن یہ دیکھ کر کہ جتنے گناہ میں نے پچھلے سال کروائے تھے سب معاف کر دیے گئے، اس کے سرمایہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ دن بھی ان 10 دنوں میں آتا ہے، اور انہی 10 دنوں میں وہ دن ہے جسے یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن۔ وہ جو قربانی کا دن ہے اس کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا اس دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل اتنا پیارا نہیں جتنا ایک جانور کو قربان کرنا پیارا ہے۔ جانور کوئی قربانی کے علاوہ آپ حج بھی کر لیں، حالانکہ وہ حج ہی ہوتا ہے، وہاں حج کے دن ہی آگے قربانی ہے اگلے دن، مگر قربانی نہ کریں،
قربانی چھوڑ دیں، باقی آپ کوئی عمل بھی کریں، 10 ذوالحج کو آپ کا کوئی عمل اس درجے پہ نہیں جا سکتا جتنا جانور کی قربانی آپ کی درجے پہ جائے گی۔ یہ قربانی، مگر اس میں ایک اب طریقہ ہے، ایک بڑا خاص نقطہ ہے جس کی طرف میں لانا چاہتا تھا آپ کو۔ جس شخص نے قربانی کرنی ہوتی ہے، مسلم شریف میں 1977 نمبر ایک حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ پھر جب تک قربانی کر نہیں لیتا وہ نہ اپنے جسم کے بال کاٹے گا اور نہ اپنے ناخن کاٹے گا۔ یہ سب کو پتا ہے، یہ کون شخص ہے جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ یہ واجب نہیں ہے اس کے اوپر، فرض نہیں ہے کہ وہ نہ کاٹے، لیکن مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے کہ وہ نہ ناخن کاٹے اور نہ اپنے بال کاٹے۔ اچھا، وہ ناخن نہیں کاٹتا، بال نہیں کاٹتا، لیکن اس سے پہلے 40 دن گزر چکے ہیں اسے اپنے بال کاٹے ہوئے، اور اب ان دنوں میں جب آتا ہے قربانی تک جاتے ہوئے 40 سے زیادہ دن ہو گئے، ابھی قربانی آئی نہیں اور 40 سے زیادہ دن ہو گئے، تو کیا یہ نہ کاٹے اپنے بال؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس پر واجب ہے بال کاٹنا، یہ نہیں کہ میں نے قربانی کرنی ہے اب قربانی کے بعد ہی کاٹوں گا۔ بھائی جس نے بال نہیں کاٹے، اگر وہ 40 دن کا وقفہ پورا ہو گیا ہے تو اب بال کاٹنا واجب ہے، یہ تو مستحب ہے بال نہ کاٹنا۔ ان دنوں میں بال یکم ذوالحج پرسوں شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے جسم کے جو غیر ضروری بال صاف کرنے ہیں کر لیں، ناخن کاٹنے ہیں کاٹ لیں، پھر ان 10 دنوں میں نہیں کاٹے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص کہ جس نے یہی کہا کہ میں اب داخل ہو چکا ہوں ان 10 دنوں میں اور نہیں ابھی تک کاٹ سکا، اب میں کاٹوں گا نہیں، دن 40 سے اوپر گزر چکے، 40 دنوں کے اندر ہم پر واجب ہوتا ہے بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، بغلوں کے موئے زیر ناف بھی یہ کاٹنا لازم ہے، نہیں کاٹے اب چھوڑ دیتا ہے، نہیں کاٹتا، گناہگار ہوگا۔ حج کے موقع پر، حج کے دن میں میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال مجھے لگتا تھا کہ کم از کم 50 دن ہو گئے ہیں اس نے بال نہیں کاٹے ہوئے۔ احرام باندھا ہوگا آپ نے، چادر آپ نے لی ہوگی، تو آپ کی بغلوں کے بال تو صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص کے بال اتنے لمبے ہیں کہ لگتا ہے کہ 50 دن سے اس نے بال نہیں کاٹے، اور وہ آیا کہاں ہے؟ احرام باندھ کے حج کر رہا ہے، جسم کے غیر ضروری بال نہیں کاٹے ہوئے۔ اب آپ اندازہ کریں جہاں سے یہ جائے گا، اسے دیکھ کر دیکھنے والوں کی نظر کیا حاصل کر سکے گی؟ ہر ایک کو الجھن آ رہی ہے اسے دیکھ کر، اور اس نے کہیں سے یہ پڑھ لیا تھا، سن لیا تھا کہ یکم ذوالحج جانے کے بعد بال نہیں کاٹنے، اس لیے اس نے نہیں کاٹے، اور یکم ذوالحج جانے کے بعد نہیں کاٹنے، اس سے پہلے تو کاٹنے تھے۔ یکم ذوالحج کو تو اس سے پہلے بال کاٹ، اپنے صفائی کر۔ وہ صفائی نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت ہم سے طہارت چاہتی ہے۔ وہ سکھوں کا مذہب ہے جہاں بال نہیں کاٹے جاتے، ہمارا نہیں۔ ہمارا مذہب ہمیں صفائی کا حکم دیتا ہے، بال کاٹنے ہیں، زیر ناف بال بھی کاٹنے ہیں، بغلوں کے بال بھی کاٹنے ہیں، صفائی کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اب اگر یہ بال ہم کاٹتے ہیں قربانی کے بعد، ہو گئی یہ بات تو ہو گئی کہ ہم نے پہلے صفائی کر لی۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ غریب آدمی ہوں، قربانی نہیں دے سکتا، میں کیا کروں؟ ادھار جانور لے کے قربانی دے لوں؟ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے پوچھا اگلے دن کہ جناب میں ادھار لے کے قربانی دے سکتا ہوں؟ تو معاملہ یہ ہے، ایک وہ بندہ ہے جو صاحب حیثیت ہے، مال و دولت والا بندہ ہے، مگر ان دنوں کسی وجہ سے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، آ جانے ہیں، عید کے بعد پیسے آ جانے، ان دنوں میں نہیں ہیں۔ اب ان دنوں میں نہیں ہیں تو آ تو جانے ہیں، اس پر قربانی واجب ہے، یہ ادھار لے کے قربانی کرے گا، عید کے بعد اسے آ تو جانے ہیں نا پیسے، وہ اس کے جو پاس جو آنے ہیں وہ اس کے ہیں، صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، اتفاق سے ان دنوں پیسے نہیں رہے۔ ہاں ایک وہ شخص ہے جو غریب ہے، کنگال ہے، پیسے ہیں ہی نہیں، صاحب حیثیت نہیں ہے، تو اس پر تو قربانی واجب ہی نہیں ہے، وہ ادھار لے کے قربانی کا شوق کیوں رکھ رہا ہے؟ وہ نہ ادھار لے، اور اگر وہ ادھار لے کے قربانی کرے گا، اپنا شوق تو پورا ہو گیا،
सवाब तो मिल जाएगा, मगर शरीयत ने उस पर लाजम नहीं किया हुआ कि जरूर ऐसी कुर्बानी कर, उधार लेकर कुर्बानी न करें। मगर वो बंदा जो साहिब हैसियत है, कितना माल होगा जिस पर कुर्बानी वाजिब होगी? 50,000 रुपए अगर किसी के पास अपनी सारी जरूरतों से ज्यादा अगर इतना पैसा या इतने पैसे का माल उसके पास है तो कुर्बानी उस पर वाजिब है, उसने कुर्बानी करनी है। अब ये कुर्बानी करने का मामला इतना वाजिब है, सरकार ने फरमाया इस्तातात के बावजूद अगर कोई शख्स कुर्बानी नहीं करता ईद के दिन हमारी ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए ना आए, नहीं जरूरत उसकी हमारी ईदगाह में, इसका मतलब है सरकार उसे इंतहाई नापसंद फरमाते हैं और नहीं चाहते कि ऐसा शख्स आए। ये 10 दिन हमारे पास जो हैं ये फजीलतों वाले दिन हैं, इनके हर दिन में रोज़ा ना भी रखें तो यौम अरफा का रोज़ा ज़रूर रखें। वो रोज़ा जो अगले पिछले गुनाहों की माफ़ी करवाता है, उस रोज़े की तरफ ध्यान दें, इबादत करें। और इन दिनों में तकबीरात के साथ साथ रातों की इबादत को भी अपनाया जाए। मैं ये कहता हूँ रमज़ान में अगर रह गए थे कुछ मामलात, वहां तो परेशानी थी, 27वीं को जागा हूं, पता नहीं शब कदर थी कि नहीं थी। और इन 10 दिनों में तो पता है, इन 10 दिनों की हर रात शब कदर के बराबर है। सरकार ने फरमा दिया, अब किसी शक की क्या गुंजाइश है? तो जब हर रात का अमल शब कदर के बराबर है तो हमें शब कदर की फजीलत नहीं लेनी चाहिए? हमें हर रात को इबादत करके शब कदर का सवाब नहीं लेना चाहिए? हमें लेना चाहिए। हमें इन दिनों में इबादत की तरफ ध्यान लगाना चाहिए, कुरान की तिलावत करें, नेकियां करें। मैं नहीं कहता, ये मामला अलग है, मगर कितना मजा आता है जब रमजान में किसी गाड़ी में टेप चलाते हुए ड्राइवर गाना लगाता है, पूरी बस की सवारियां बोल के कहती हैं बंद कर बाबा इनको। ये रमजान के दिनों में मंजर होता है। यार कमाल है अगर यही मंजर हज के इन 10 दिनों के अंदर भी आ जाए, अगर कहीं गाना लग जाए, अगर कहीं फहाशी का तसव्वुर आ जाए, अगर देखने वाले कहें ओ इन 10 दिनों का हया कर ले यार, ये 10 दिन जुल्हज के ये पर्दे के साथ गुजर जाएं, अल्लाह की बारगाह में झुके हुए गुजर जाएं, हमारे लिए इससे बढ़कर क्या है? हुजूर सैयद आलम की उम्मत को अल्लाह ने जो शरफ अता किए हैं, उन शरफों से गाफिल रहना अपनी ज़ात में, ये भी एक नुकसानदेह चीज़ है। अच्छा, एक मंजर और है छोटा सा, जिन दिनों में हम मस्जिदों में आते हैं और रश पड़ जाता है, ये पिछली जुमे को भी हुआ, उससे पीछे भी 1-2 दफ़ा हो रहा है, यहाँ उतारे जाते हैं जूते दरवाजे पर और उसके बाद जिसका जो जी चाहता है वो जूता पहनता है और अपने घर को चला जाता है। ये खाना काबा नहीं है। मस्जिद नबवी और खाना काबा में ये हुक्म उठा लिया गया है, इसलिए उठा लिया गया है कि वहाँ पर हो नहीं सकता आप लाखों जूतों में से अपना जूता पहचानने और ढूंढने, ऐसा मुमकिन नहीं। और शरीयत ऐसी तकलीफ और ऐसी पाबंदी लागू नहीं करती जो पूरी हो ना सके, इसलिए वहां पर यह हुक्म नहीं है। वहां आपके सामने लाने वाले आने वाले सबको पता है कि मैं जो जूता पहन के जा रहा हूं, हो सकता है मुझे वापसी पे मिले, हो सकता है वापसी पे ना मिले। वहां हर एक के जहन में यह है, इसलिए 2 रियाल वाली चप्पलें सारे पहन के जा रहे होते हैं। कोई बात नहीं, आप निकले जो मर्जी जूता वहां से पहन ले, मगर यह मामला खाना काबा और मस्जिद नबवी में है, हमारी मस्जिदों में नहीं है। एक बंदा जूता उतार के आया है अंदर और वापसी पे बेचारा जूता ढूंढता रहे, और अब लोग बैठे रहते हैं वहां पर। जिस बेचारे का जूता गुम हो जाता है उसे कई लोग मशवरा देते हैं, अब तू बैठ जा, इंतजार कर, जब सारे नमाजी चले जाएंगे जो आखिरी जूता बच जाएगा वो पहन के तू चला जाना। अब वो बैठा रहता है ये सोचकर कि यार मेरा तो कोई चोरी करके ले गया, अब अगर मैं किसी का लेके जाता हूं तो ये चोरी होगी कि नहीं होगी। मस्जिद के अंदर चोरी, यहां ये मना नहीं है आपको कि आप जनाब ये जूता उठा के आप ले जाएं, जायज है आपके लिए, ऐसा नहीं है। ये चोरी होगी अगर कोई बंदा किसी का जूता ले जाता है। रश के दिनों में, ईद का दिन आना है आगे, इन दिनों में जो जूते अपने अपने संभाले। हाँ, ये उतारने वालों को भी चाहिए कि अगर उन्होंने जूता यहां दरमियानी जगह पे ही उतारना है तो फिर वो जूता पहन के आए जिसके चोरी होने का उन्हें गम ना हो, फिर सस्ता सा जूता पहन के आए, या अपना कीमती जूता संभाल के रखें और जो दूसरे लोग हैं वो देखें संभाला हुआ जूता उठाने ना जाए।
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرا جوتا نہیں مل سکتا تو کم از کم معمولی درجے کا جوتا پہنے، پھر کسی کا سجا سجایا جوتا تو نہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے، اخبار میں آ رہا ہے لاہور میں 1 لاکھ روپے کا جوتا چوری ہو گیا۔ اب ہماری مصیبتیں یہ ہیں، بد کمال ہے 1 لاکھ روپے کا جوتا بنایا کس لیے؟ پھر 1 لاکھ روپے کا جوتا پہن کے تو مسجد میں آیا کس لیے؟ جب تو نے اپنے کرتوت نہیں چھوڑے، بنانے والوں نے بھی نمائش کے علاوہ اس 1 لاکھ روپے کا جوتے کا اور فائدہ کیا ہے؟ غرور و تکبر دکھانے کے علاوہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور بعد میں کہتے ہیں لوگ بڑے چور ہیں جی، دیکھو 1 لاکھ روپے کا جوتا، وہ 1 لاکھ روپے کی تو کوئی چیز لاکھ کی کہہ رہا ہے، تو 10,000 کی رکھ کے دیکھ۔ مجھے سعودی ٹیکسی ڈرائیور کہنے لگا اگر چلتے ہوئے راستے میں مجھے ایک 10,000 ریال پڑے ہوئے مل جائیں، آپ کیا کہتے ہیں، اٹھا لوں کہ نہ اٹھاؤں؟ میں نے کہا نہیں اٹھانے چاہیے، پتہ نہیں کس بیچارے کے گرے ہوں گے، وہ آئے گا اور وہ اٹھا ڈھونڈتا رہے گا تو اسے مل جائیں۔ کہنے لگا لا 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 کیا کہہ رہے ہو، مجھے اگر نظر آئیں گے تو میں سمجھوں گا اللہ نے مجھ پر رحمت کی ہے، تحفہ رکھا ہے میرے لیے راستے میں تو اٹھاؤں گا۔ جس نے جوڑے ہیں وہ غافل کیوں ہے، یہ اس کا گناہ ہے۔ ہم چوریاں کروانے کے سامان، میں سلام کرتا ہوں عمران خان کے اس جملے کو، کیا خوبصورت جملہ کہا، انہوں نے کہا بدکاریاں بڑھ گئی ہیں۔ عمران خان نے کہا لڑکیوں کو بھی سنبھالو، یہ بھی کپڑے پورے پہن کے آیا کریں، جب گندے کپڑے پہن کے یہ بازار میں آئیں گی تو بدکاریاں نہ ہو تو پھر کیا ہو۔ جب دعوت گناہ ہم دے رہے ہیں اور پھر لوگوں کا امتحان ہے یہ، ہم جوتا اپنا سامنے رکھیں، دوسروں کے اوپر ذمہ داریاں ہیں کہ میرے جوتے کی حفاظت کرو، بچ کے گزرو۔ اگر جوتا بچانا ہے تو اسے سنبھال کے رکھیں، لیکن سنبھالا ہوا بھی اٹھا کے لے جائیں، یہ ظلم ہے۔ وہی جوتا لیں جو کہ آپ سمجھیں کہ معمولی ہے اور بڑی مجبوری ہو گئی ہے میرا جوتا نہیں نکل سکتا، ورنہ لوگوں کی تکلیف کا سامان نہ کریں۔ مسجد میں آپ جو جوتا بے احتیاطی سے لے جائیں گے یہ چوری کہلائے گا۔ نہیں ہوتا یہ کام کہ جی اللہ کے گھر سے چرایا ہے تو یہ ٹیوب بلب پنکھے لے جائیں سارے، ایسا نہیں، یہ چوری اللہ کے گھر کی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ مجھے 101 جرمن کے طالب علم نے کہا، میں نے کہا مدینہ مکہ سے افضل ہے، کہنے لگا کیسے، وہاں 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ملتا ہے، مسجد نبوی میں 1 نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ملتا ہے، تو افضل مکہ ہوا۔ میں نے کہا یہ بتا مکہ میں 1 گناہ کی سزا کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا 2 گنا، 1 گناہ کی سزا 2 گنا۔ میں نے کہا بتا مدینے میں کتنی ملتی ہے؟ کہنے لگا یہاں تو حضور کی شفاعت سے بخشا جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ بتا پھر افضل کون سا شہر ہے؟ اگر چوری باہر گناہ ہے تو اللہ کے گھر میں تو اور بڑا گناہ ہے۔ اب ان 10 دنوں میں خود اپنی تربیت بھی ہم نے کرنی ہے، اپنے آپ کو سنوارنا بھی ہے۔ یہ جو دوسروں کو تکلیف دینا، نقصان پہنچانا، جھوٹا بولنا، چوری کرنا، ان باتوں کو چھوڑیں۔ ہم نے ایک بڑی مہذب قوم بننا ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اور برکتیں حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 10 دنوں کی برکتوں کو پوری طرح حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔